दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 32 पेशकश मेरे कारवां। वो मेरी जानिब देखकर दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराई, फिर अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मैं इसके साथ ही इसने वॉशरूम के अंदर आने को कहा। मैंने एक लम्हे को गौर किया और 1 फुट चौड़ी 4 फुट लंबी दरार में पहलू के बल सरकने लगा। रोटी का अंदाज दोस्ताना था और अगर वो किसी खतरनाक इरादे से भी वहां पहुंची थी तो मैं इससे डरने वाला नहीं था। जब मैं जुज़वी तौर पर बेबस था तो इसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था, और अगर कुछ बिगाड़ा भी तो वो बिगाड़ बड़ा यादगार था। इसकी याद मेरी याददाश्त में महफूज थी। मैं वॉशरूम के अंदर पहुंचा तो रोटी ने वॉश बेसिन का नल खोल दिया। वॉशरूम में पानी गर्म करने की मखसूस आवाज़ उभरने लगी। इसके साथ ही वो सरगोशियाना अंदाज में बोली, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करने आई हूँ। मैंने इसकी चमकदार आंखों में झांका और सरगोशी ही के अंदाज में इस्तफसार किया। बातें तो तुम बाद में करना, पहले ये बताओ कि अंदर कैसे आई हो, किस दरवाजे से? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं वापसी पर दे दूंगी, वो मखसूस अमरीकी लहजे में बोली। हमारे दरमियान वो गुफ्तगू इंग्लिश में हो रही थी। तुम मुझे अपना दोस्त समझो, इसने रसानियत से कहा। मैंने कहा, अपने दुश्मनों के इशारों पर नाचने वाली को मैं अपना दोस्त क्यों समझूं? इसने मेरे सर पर एक भरपूर नज़र डाली और मेरे एतमाद से बोली, मैं जब तुम्हें यहूदियों की कैद से रिहाई दिलवा दूंगी तो तुम्हें मेरी दोस्ती पर यकीन आ जाएगा। अगर तुम दोस्त हो तो फिर दुश्मनों के अंदर क्या कर रही हो? मैं इनके अंदर रहकर इन्हें कमज़ोर कर रही हूँ। क्या तुम यहूदियों के साथी इनकी आलाए कार नहीं हो? मैंने हैरत से इसे देखा। वो नफ़ी में गर्दन को झटकते हुए बोली, हरगिज़ नहीं, मैं इनके दरमियान रहते हुए अपने लोगों के लिए काम करती हूँ। मैंने सोचा मुमकिन है ना यहूदियों की कोई नई चाल हो, वो इस रोटी को मेरे पास पहुँचाकर मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हों, इसे मेरा दोस्त जाहिर करके मुझे शिकार करने का इरादा रखते हों। रोटी को वो चारे के तौर पर आगे बढ़ा सकते थे। मैंने रोटी को शक्ज़दा नज़र से देखते हुए सवाल किया, अगर तुम अपने लोगों के लिए यहूदियों के खिलाफ कुछ भी करती फिर रही हो तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मुझसे तुम्हारा क्या ताल्लुक वास्ता? वो ठहरे हुए लहजे में बोली, तुम्हारा ताल्लुक वास्ता इन लोगों से है जिनके लिए मैं काम करती हूँ। हमारी टीम के 2 अफराद इस वक्त यहाँ मसरूफ़ अमल हैं। मैं तुम्हें और माइकल तुम्हारे साथी को रिहाई दिलाएंगे, बाद में आपस में मिल जाएंगे। मेरे बड़े तुम दोनों के दोस्त हैं, लिहाजा इसी ताल्लुक से मैं तुम्हें अपना दोस्त कह रही हूँ। तुम्हारे बड़े कौन हैं? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। ये तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो मुझ में और मेरे साथी साहिल में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? दिलचस्पी का सबब वही है जो यहूदियों के पेशी नज़र है, वो बोली। फ़र्क सिर्फ मुस्बत और मनफी रुपए का है। यहूदियों का रबी जिस खुफिया ख़जाने पर हाथ सफ़ करना चाहता है, मेरे बड़े इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। वो एक लम्हे को मुतवफ़ होकर फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने कहा ना, इस वक्त तफसील बताना मुमकिन नहीं। मैं बाद में तुम्हारा जहन साफ कर दूंगी, मुझ पर एतमाद करो। इसके अंदाज से कहीं भी दुश्मनी नहीं झलकती थी। अगर वो वाकई रास्त कोई से काम ले रही थी तो फिर मेरे लिए बहुत अहम साबित होने वाली थी। रोटी इंसान के लिए हर दौर की बड़ी ज़रूरी और अहम रही है, चाहिए इसकी शक्ल मगरबी हो या मशरकी। मैंने इसे खरीदने की खातिर पूछा, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? देनाली में, इसने जवाब दिया। देनाली? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, क्या ये एनकरिज का ही कोई मुकाम है? नहीं, देनाली दर हकीकत एनकरिज और फेयरबैंक्स के दरमियान वाक़या है, इसने जवाब दिया। देनाली नेशनल पार्क अलास्का की बहुत मारूफ तफरीक गाह है। यहाँ पर जंगली हयात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, ये कैसा नेशनल पार्क है जिसमें पत्थर से तराशी हुई कोठरियाँ हैं? मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है मैं किसी पहाड़ी के अंदर कैद होकर रह गया हूँ। चारों जानिब संगलाख चट्टानें हैं। तुम्हें बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है? वो मेरी आंखों में देखते हुए मायने ख़ज़ अंदाज में मुस्कुराई। इस वक्त हम माउंट मैकिनले के अंदर हैं। माउंट मैकिनले में उछल पड़ा। वो बातस्दूर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले देनाली नेशनल पार्क के एन वस्त में उस्तादा है। ये शुमाली अमरीका की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी बुलंदी 20,300 फुट है जो हर वक्त बर्फ़ की मोटे तह से ढकी रहती है। ओह, मैंने चौंके हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब ये है कि मैं वाकई इस वक्त किसी दियोकामत पहाड़ी के अंदर हूँ? यस, आई मीन अर्थ, वो एक अदा से बोली। मैं वजाहत करते हुए कहने लगा, एनक्रिज से देनाली आने के लिए रोड और रेल रोड दोनों में रास्ते मौजूद हैं। इस सड़क को हाइथर दे 3 कहा जाता है जो एनक्रिज से फेयरबैंक्स की जानिब जाती है।
ریل روڈ پر چلنے والی ٹرین کا روٹ بھی یہی ہے، لیکن یہ لوگ ماؤنٹ مکنلے تک پہنچنے کے لیے دینالی نیشنل پارک کا مرکزی داخلی دروازہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ پارک کے آغاز پر ہی ہائی وے 3 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا سفر تقریباً آدھا ہو جاتا ہے۔ اینکریج سے نکل کر ہائی وے 3 پر ویلو، کیسویل، موٹانا، سن شائن، ٹکیٹنا، چیز اور گرمی کے مقامات پڑتے ہیں۔ پھر دینالی کا کنارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ہائی 3 کو کری کے مقام پر چھوڑ کر جانب آگے گھوم جاتے ہیں اور دشوار ترین راستہ طے کر کے ایک مخصوص جگہ پیٹرس ویل پہنچ جاتے ہیں۔ پیٹرس ویل میں یو ایس آرمی کا ایک خفیہ اڈہ بھی ہے۔ یہ لوگ اس اڈے میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر نہایت ہی حفاظت سے تیار کردہ ایک زیر زمین راستہ اختیار کر کے یہ پارک میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی زیر زمین ہی رہتے ہوئے۔ یہ محفوظ اور کشادہ راستہ انہیں سیدھا ماؤنٹ مکنلے کے اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس وقت ہم دونوں موجود ہیں۔ چند مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر اس اڈے کے بارے میں کسی کو مطلق خبر نہیں۔ ربی موشے ہیمن، اس کی ٹیم اور چند بڑے فوجی افسر اس راز سے واقف ہیں۔ دینالی نیشنل پارک میں تفریح کی غرض سے آنے والے اور ماؤنٹ مکنلے کی چوٹی سر کرنے والے سر پھرے ہرگز یہ نہیں جانتے کہ اس دیو قامت پہاڑ کے اندر کتنا قیمتی راز زندہ ہے۔ روٹی کی باتیں سن کر میرے اندر تشویش کی ایک لہر سی دور گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے چند بڑے فوجی افسر کو معلوم ہے اس پہاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، وہ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں اس پہاڑی کے اندر صہیونیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہیں اس کے آگے کھوج بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کو صرف اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے۔ پیٹرس ویل کے مقام پر واقع یو ایس آرمی کی بے ربی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، ڈی سی میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون بے ربی کے اشارے کو ماننے کا پابند ہے۔ یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تم یہودن ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میں یہودی ہوں؟ میرا اندازہ ہے، میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ تمہارے سوال کا تفصیلی جواب میں بعد میں دوں گی، وہ اجرت امیز لہجے میں بولی۔ فی الحال اتنا جان لو کہ میرا باپ اینڈرسن ایک امریکی یہودی تھا، جبکہ ماں کا تعلق اسپین سے تھا۔ میرا باپ بہت برا آدمی تھا، اس نے میری ماں ایمی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام یہودیوں سے مجھے شدید نفرت ہو گئی۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اس کے باوجود تم بھی یہودی کی ایک نہایت اہم تنظیم جے ڈی پی کے لیے کام کر رہی ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہ میرا کاز ہے، کبھی فرصت ملی تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ اتنا ذہن میں رکھ لو، میں یہودیوں کے درمیان رہ کر ان کے خلاف کام کر رہی ہوں، یہ میرے بڑوں کی پالیسی ہے، میں ان کا حکم ماننے کی پابند ہوں۔ تم نے بتایا ہے تمہارے بڑے ہم دونوں میں مثبت دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کی خاطر پوچھا، تم مجھے اور تمہارا ساتھی مائیکل، میری ساتھی ساحل کو یہاں سے رہائی دلوا کر اپنے آدمی تک لے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی تم کہتی ہو اس خفیہ اڈے تک آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو پیٹرس ویل والے فوجی کیمپ سے گزرتا ہے۔ اس صورت میں تم لوگوں کے لیے یہ کام اتنا ہی آسان ہوگا کہ یہودیوں کی ناک کے دو حال نوچ کر فرار ہو جاؤ، اور یہودی بھی ربی موشن ہیمن جیسا روحانی اور مادی صلاحیتوں کا مالک۔ وہ تامل ہو کر بولی، میں اور مائیکل تم دونوں کو اپنے دوسرے آدمی تک پہنچائیں گے۔ پہاڑی سے باہر لے جانا ان کا سردرد ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے فرار ہو کر کوئی بھی منصوبہ بنا رکھا ہوگا۔ ہم تم لوگوں کو ان کے حوالے کر کے اپنے معمول پر آ جائیں گے۔ مائیکل بھی میری طرح بظاہر جے ڈی پی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کی وفاداری انہی لوگوں سے وابستہ ہیں جن کے لیے میں کام کر رہی ہوں۔ تم لوگ ہمیں کب یہاں سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا، کل اسی وقت، روٹی نے بتایا۔ یہ رات کا آخری پہر ہے، 2.5-3 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جائے گا۔ سورج طلوع ہونے سے میری مراد طلوع کا وقت ہے، ورنہ اس کی صورت دیکھنا تو ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ میرے خیال میں فرار ہونے کے لیے یہ وقت مناسب رہے گا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، اگر تمہیں اور تمہارے بڑوں کو ہم سے اتنی ہی زیادہ ہمدردی ہے تو پھر وہاں اینکریج ہی میں ہمیں اڑتے اس چوہے دان میں پھنسوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے بڑوں کا حکم مانتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی، ورنہ اینکریج میں تو یہ کام بہت ہی سہل ثابت ہوتا۔ میرے خیال ہے اس میں میرے بڑوں کی کوئی خاص مصلحت مشیدہ ہے۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی مصلحت؟ وہ لوگ شاطر یہودیوں کے منہ پر بڑے زور کا تمانچہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ زہر خندق لہجے میں بولی۔ اگر تم دونوں اینکریج میں غائب ہو جاتے تو جانسن پلیدر اور 2-4 دوسرے افراد کی نااہلی سمجھی جاتی، لیکن اگر تم لوگ اسے زیر زمین ٹھکانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو سمجھ لو یہودی اعتماد کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔
یہ لوگ اپنے ربی کو خدا جتنا قدرت والے سمجھتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ لیو ربی کا دستے راست ہے۔ ان دو عظیم الترب شخصیات کے جنگل سے تمہارا نکل جانا کسی دھماکے سے کم نہیں، اگرچہ اس واقعے کو عام ہونے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک نہایت ہی خفیہ مشن ہے، مگر تمہارے فرار سے ربی اور برنارڈیو کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور شاید میرے بڑے بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے ایک اور اہم سوال کیا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں یہودیوں کی قید سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کل کا انتظار کیوں؟ یہ کام آج کیوں نہیں بلکہ ابھی فوری طور پر ہو سکتا ہے؟ وہ تائیدی انداز میں بولی۔ اگر ہم ابھی یہ مشن شروع کر دیں تو تم دونوں کو کوٹھیوں سے نکال کر ایک مخصوص مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں سے ہمارے دیگر دو ساتھی بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں، لیکن وہ پروگرام کے مطابق اس مقام پر کل پہنچیں گے، لہٰذا یہ کام آج کر لینا نقصان کا باعث ہوگا۔ تم دونوں کے ساتھ ہی ہم بھی یہودی اعتاب میں آ جائیں گے۔ میرے بڑوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ تشکیل دیا ہے، تم ایک دن صبر کر لو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، برنارڈیو نے مجھے سوچنے کے لیے صرف اس رات کی مہلت دی ہے۔ صبح اگر میرا فیصلہ ان کے حق میں نہ ہوا تو مجھے ربی موشے ہائمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کے بعد میرے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کل اس وقت تو میری کوٹری میں آؤ تو میں یہاں پہ ملوں ہی نہیں۔ تم مجھے ضرور یہاں پہ ملو گے، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میرے بڑوں کا منصوبہ بے داغ ہے۔ تمہیں اپنے بڑوں پر اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ تم ان سے ملو گے تو مجھ سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگو گے۔ دیکھوں گا۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تمہارے اور لیو کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل سے تو واقف نہیں، البتہ اتنا تمہیں معلوم بتا دوں کہ وہ لوگ تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، مگر تمہیں ان کے کسی حال میں پھنسنا نہیں۔ یہ لوگ بہت ہی عیار اور مکار ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا کر شہر کاٹ لیتے ہیں۔ اگر تمہارا جواب نفی میں ہوا تو واقعی تمہیں ربی موشے ہائمن کے سپرد کر دیا جائے گا، اور میں اس وقت یہی بتانے آئی ہوں کہ ربی موشے ہائمن کی طرف سے بہت چوکنا رہنا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہ کرنا۔ وہ ہیپناٹزم کا ماہر ہے، فوراً تمہیں اپنے ٹرانس میں لے لے گا۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت امیز لہجے میں بولا۔ روٹی نے بڑا ہی نازک انکشاف کیا تھا۔ ربی اگر واقعی وقتاً ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی جیسی صلاحیتوں کا مالک تھا تو پھر ایک ہی خطرناک دشمن سے میرا پالا پڑنے والا تھا۔ مجھے اپنے چی اور یوگا کی قدرت پر اعتماد تھا، مارشل آرٹس کا شعبہ الگ تھا۔ پتہ نہیں حالات و واقعات کی یہ نئی بساط میرے خلاف کون سی چال چلنے والی تھی۔ روٹی تصدیق لہجے میں کہہ رہی تھی، ربی موشے ہائمن کو اگر یہودی قوم اپنا خدا سمجھتی ہے تو اس کی روحانی صلاحیتوں میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن میرے بڑے تم سے بہت امید ہیں۔ میں نے چونک کر روٹی کو دیکھا، وہ میری نگاہ میں مجسم دال کو فوراً سمجھ گئی۔ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرے بارے تمہارے اور تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہیں یہ بات معلوم ہے تم برنارڈیو کی پیشکش کو ٹھکرا دو گے، جس کے نتیجے میں کل تمہیں ربی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کا یہی مطلب ہے تمہارے بڑے بالکل سمجھ چکے ہیں۔ میں اس لیے اپنے بڑوں کی بات تم تک پہنچانے آئی ہوں۔ وہ رسانیت سے بولی، ربی تمہیں پہلے محبت اور نفرت سے قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تم اس کی باتوں میں نہیں آؤ گے تو وہ ہپنوٹزم کی صلاحیت کو آزمائے گا۔ ایک مرتبہ تم اس کے ٹرانس میں آ گئے تو وہ تمہارا برین واش کر دے گا۔ وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے تمہیں ربی کے سامنے ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہے، اس کی آنکھوں میں قطعاً نہیں دیکھنا، اور اس کی گونجدار تاثر انگیز آواز پر زیادہ توجہ مت دینا۔ ان یہودیوں نے تمہارے خلاف انتہائی خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً کیسا منصوبہ؟ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میرے لہجے میں خاصی تشویش تھی۔ تمہارے ساتھی کے ذہن سے تو صرف تہ خانے کے بات نکلوانا ہے، وہ ساحل کو ٹائٹل پر رکھتے ہوئے بولی۔ روٹی معلومات قابل رشک تھیں، لیکن تمہارا برین واشنگ کے اور وہ تمہیں اور تمہاری سوچ کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ ارادی بے پناہ صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں، تمہیں اپنے مقصد کی حصول کر تیار کریں گے، اور تمہارے منہ میں ان کی زبان بولو گے، اور تمہارا ذہن انہی کے مفاد کے بارے میں سوچے گا، یعنی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر تم ان کے ناقابل تصور مہرے بن جاؤ گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بے اختیار میری زبان سے نکل پڑا۔ روٹو کی باتوں نے مجھے بے حد درجہ حرارت بے چین کر دیا۔ یہ تو لگ بھگ وہی صورتحال تھی جو نقلی وجدان کے سلسلے میں ہو رہا تھا۔ ادھر وہ کسی بدی کی قوت کا اعلی کار بن کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہا تھا، اور ادھر میں یہودیوں کا ہاتھ کا کھلونا بن کر ان کے منشا کے کھیل کھیلنے والا تھا۔ میں خواب و خیال میں بھی ایسا سوچ نہیں سکتا تھا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ روٹی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اس لیے میں نے اپنے بڑوں کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا اور ربی موشے ہائمن سے سامنا کرتے وقت بے حد محتاط رہنا۔ ایک لمحے کو توقف کے بعد اس نے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔
میں نے تہہ دل سے کہا روٹی تمہارا بہت بہت شکریہ. پھر اضافہ کیا تم نے اپنا فرض بھرپور ادا کیا لیکن میرا ایک قرض باقی ہے وہ نہیں چکاؤ گے. کیسا قرض؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا. میں نے کہا تمہیں روٹی کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ اس میں عجیب والی کون سی بات ہے. میں نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی. میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میری زبان میں روٹی بریڈ کو کہتے ہیں. اوہ. وہ اچھلنے کے بعد انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی گویا واش روم کی دیوار سے جا لگی. 3 فٹ کے اس واش روم میں اچھلنے یا کودنے کی گنجائش ہی کہاں تھی. روٹی کے بدکنے کا انداز ہی ایسا تھا جیسے میں اسے بریڈ سمجھ کر فوراً ہڑپ کر جاؤں گا. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. وہ جلدی سے بولی تمہاری زبان کون سی ہے؟ میں نے کہا میری قومی زبان اردو ہے اور اس زبان کی روٹی کو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں. ویسے میں مینڈرن، تھائی، ہندی، انگریزی اور کسی حد تک تبتی بھی جانتا ہوں. اٹس اوکے. اس نے بڑی ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا اور وضاحت کرتے ہوئے بولی روٹی میرا نک نیم ہے. میں بچپن میں گول مٹول ہوتی تھی اور میری ایمی مجھے روٹی کہہ کر مخاطب کرتی تھی. میں نہیں جانتی یہ اسپینش لفظ ہے یا اردو زبان کا. میں نے دل ہی دل میں کہا گول مٹول کی نسبت سے تو تمہارا نام روٹی کی بجائے ڈبل روٹی ہونا چاہیے تھا. میں نے روٹی سے پوچھا ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا راکیل اینڈرسن. میرے تصور میں راکیل ولچم گھوم گئی. میں نے روٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شریر لہجے میں کہا اسی لیے اینکریج کے اس کنگ سائز واش روم میں تم ولن ایئر بی سی بنی ہوئی تھی. میں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ. وہ خفیف سا مسکرا کر رہ گئی. میرے اشارے کو اس نے بڑی وضاحت سے سمجھ لیا تھا. ہالی ووڈ کی قیامت سراپا اداکارہ راکیل ولچ نے ون ملین ایئر بی سی میں بڑی ہوشرا اداکاری کی تھی. پوری فلم میں وہ انڈر گارمنٹس کے بھی خلاصے کو بدن پر سجائے پورے اسکرین پر اپنی جوبن بھری جوانی کے جوہر دکھائی نظر آتی تھی. روٹی یعنی راکیل اینڈرسن ایک مرتبہ پھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تم 1 منٹ کے لیے کمرے میں چلے جاؤ. تم نے وعدہ کیا تھا جاتے وقت مجھے بتاؤ گی اس کوٹری میں آمد و رفت کا کیا ذریعہ ہے. میں نے یاد دہانی کے طور پر کہا تمہاری باتوں سے لگتا ہے وہ خفیہ راستہ اس واش روم میں کہیں ہے. بات ختم کرتے ہی میں مختصر سا واش روم کی دیواروں کو گھورنے لگا. تمہارا یہ اندازہ بالکل درست ہے. وہ بڑی لگاوٹ سے بولی لیکن میں اپنے وعدہ کو ایک دن آگے بڑھاتے ہوئے تمہیں بہت اہم ہوں. اگر ابھی تم ہم پر یہ راز کھل گیا تو تم اپنے طور پر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرو گے جس میں کامیابی سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. لہٰذا فی الحال ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی. کل رات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہم دونوں اس واش روم کے راستے کس طرح کوٹری سے نکلتے ہیں. اگر میں یہ وعدہ کروں کہ یہیں سے اور نہیں جاؤں گا تو مجھے مجبور نہ کرو. وہ بے چارگی سے بولی. میں خاموشی کے ساتھ 1 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی دراڑ کی جانب بڑھ گیا. وہ بڑی دل آواز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں واپس کوٹری میں نہیں آ گیا. میرے وہاں سے کھسکتے ہی اس نے واش بیسن کا نل بند کر دیا تھا. میں کوٹری میں میٹرس کے نزدیک کھڑا ہو گیا. راکیل نے مجھ سے 1 منٹ کی مہلت مانگی تھی. میں 5 منٹ کے بعد دوبارہ واش روم میں پہنچ گیا. راکیل وہاں موجود نہیں تھی. یوں محسوس ہوتا تھا ان سنگلاق دیواروں میں کہیں جذب ہو گئی ہو. وہ جس پر اسرار انداز میں میری کوٹری میں نمودار ہوئی تھی اسی جادوئی طریقے سے غائب ہو گئی. حادی المنظر میں یہی لگتا تھا حسن و جوانی کے خزانے سے مالا مال وہ یہودن تلسم کی پھونکنے کی ماہر تھی. میں واپس آ کر میٹرس پر لیٹ گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا. روٹی کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں اچھل سے مچا دی تھی. صہیونی سازش کا ایک نیا رخ سامنے آ رہا تھا. روٹی کی باتوں سے میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ بہرحال میری دشمن نہیں تھی. وہ یہ کام کسی خاص گروہ کے امام پر کر رہی تھی جس کا مطلب تھا اس کے بڑے بڑے دشمن نہیں تھے. بعد کے حالات تو وقت سے پہلے کھل نہیں سکتے تھے. ربی موشے ہائمن کی روحانی صلاحیتوں کے پیش نظر میں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والا تھا. وہ ایک ایسا دشمن ثابت ہوتا جس سے نبرد و آزمائی مجھے دانتوں پیسنا آ جاتا. میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. راکیل کے مطابق اس رات کے 2.5-3 گھنٹے کافی تھے. میں یہ وقت جا کر خواہ مخواہ کے وہم میں نہیں گزارنا چاہتا تھا. دشمنوں کی نیندیں اڑانے کے لیے اپنی نیند پوری کرنا اخذ ضروری تھا. میں نے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایات دی اور چند لمحات کے بعد نیند کی گدوز مہربان گود میں سر رکھ کر دیا. وہ گود جس میں سامنا کی نرمی اور گرمی شامل تھی. دیکھتے ہی دیکھتے میں اس گود کا اسیر ہو کر رہ گیا. اگلی صبح میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا. اس کا ایک سبب تو کروا کر در بھوک تھی. گزشتہ رات میں ناشتے کے نام پر فارمیلٹی پوری کی تھی اور دوسری وجہ مینیو تھا. آج کافی سلائس کے علاوہ آملیٹ، پورج، مکھن، پنیر اور کچھ پھل بھی ٹرے میں نظر آ رہے تھے. اس صحت مند مینیو پر میں نے جی بھر کر ہاتھ صاف کیا. گزشتہ رات والا گوشت کا سالن اور ڈنر رولز غائب تھے. میں نے لگ بھگ پوری ٹرے کو صاف کر دیا. اگر کچھ بچا بھی تھا تو 1 سیب یا چند کیلے ہی بچے ہوں گے جو فرد تعداد میں مہیا کیے گئے تھے.
सिक्योरिटी का गार्ड नाश्ते के खाली बर्तन लेकर वापस चला गया तो बर्नार्डियो आदम का। आज इसके लिए कोई आलीशान कुर्सी की जहमत नहीं की गई थी। इसने बेदाग कीमती सूट पहन रखा था और खासा जल्दी में दिखाई देता था। इसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी का अंदाज था। वो इस कोठरी की वाहिद खिड़की के सामने आया और खुरदरे लहजे में बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर वजदान। इसके सलाम में ऐसी करखुदगी थी जैसे किसी को फिटे मुंह कहा जा रहा हो। मैंने जवाबन गहरी संजीदगी से कहा, गुड मॉर्निंग। कुछ सोचा तुमने? बर्नार्डियो ने टटोलती हुई नजर से मुझे देखा। मैं बेकार बातों पर गौर फिक्र करके अपने वक्त बर्बाद और दिमाग खराब नहीं करता, मैंने रुखाई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो तो मुहम्मल लहजे में बोला, गोया हमारी दोस्ती को ठुकरा हो गई है। मेरा यही मतलब है। ओह, वो बड़ी गहरी नज़र से मुझसे तकता चला गया। मैं भी इसकी आंखों में देखता रह गया। पता नहीं बर्नार्डियो को मेरी आंखों में क्या नजर आया होगा। मुझे तो इसकी आंखों में अय्यारी, सफाकी और दरिंदगी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक खामोशी से मुझे घूरने के बाद इसने फैसलाकुन लहजे में कहा, इट्स ओके, यू आर एट लिबर्टी। वो बड़ी तेज तेज कदमें उठाते हुए वहां से चला गया। इसके जाते ही मैंने अपने सर को खासा भारी महसूस किया। मैंने सोचा शायद ये फिर भरपूर नाश्ते की वजह से फिर मैंने काफ़ी का भरा हुआ मग भी मैदे में इंडील कर लिया था। मेरे वजूद में चुस्ती की बजाय सुस्ती बढ़ती है, लेकिन इससे आगे का मामला नजर आ रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर मुझे चक्कर आ गए। मैं खुद को संभालने की हत्तल कोशिश की, लेकिन मुझे इसकी कोशिश में कामयाबी ना मिली। मेरे कदम बुरी तरह डिगमगाए और मैं धराम से कोठरी के सिंगलाक फर्श पर आन गिरा। इस वक्त मेरे जहन में यही सिर्फ ख्याल था, इस नाश्ते में ज़रूर कोई ऐसी शय मिलाई गई थी जो मुझे अपने आप से बेगाना कर दे और मैं चश्मे ज़दन में गहरी गफलत में चला जाऊं। पार्ट नंबर 10 का इख्तिताम यहीं पर होता है। पार्ट नंबर 11 देखने के लिए आगे समाअत फरमाएं।